आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, आफियत मौला। माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाजरीन को एक मरतबा फिर मरहबा कहते हैं। सिलसिला है घर और मुआशरा। जो भी हमारे साथ मौजूद हैं आखिर तक मौजूद रहें, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मौजूद रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज भी एक बड़े ही अहम मौजू पर हमने कलाम करना है, गुफ्तगू करनी है और उसमें कोशिश करनी है कि अपने सीखने के लिए मदनी फूल हासिल कर सकें। प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। बड़ी सादत की बात है, बड़ी बरकत की बात है। 50 बार दुरूद पाक पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं होता। अपनी रूटीन में शामिल कीजिए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है घर और माशरे में ट्रेनिंग की, तरबियत की अहमियत। ये तरबियत क्या है और ट्रेनिंग हम किन किन चीज़ों पर कर सकते हैं और तरबियत हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना अहम किरदार अदा कर सकती है, इस टॉपिक को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम डिस्कस करेंगे। अदनान चिश्ती भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करता हूं। इंशाअल्लाह एक और मुबल्लिग अभी आया ही चाहते हैं, वो भी हमारे साथ होंगे और इन दोनों मुबल्लिगीन से इंशाअल्लाह इस मौजू पर मदनी फूल हासिल करेंगे। बढ़ते अपने मुबल्लिग की तरफ, अदनान भी मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ये बयान हो कि तरबियत की अहमियत क्या है, यानी कि वाई ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर इंशाअल्लाह कुछ हम घर के ताल्लुक से, कुछ माशरे के ताल्लुक से कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों पर नज़र दौड़ाते हैं, उन्हें देखते हैं, तो हमें ये जो तरबियत वाली जो चीज़ है और जो तरबियत का कॉन्सेप्ट है ये बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है। जैसे एक बागबान को लिया जाए जो जिसका काम पौधों की नशोनुमा करना है, उन्हें संवारना है और फिर जिनको परवान चढ़ाना है यानी कद के एतबार से बड़ा करना है, उनके लिए उसका जो अंदाज है उनको कटिंग करने का, और कुछ अरसे के बाद ऐसा होता है कि माली बाग के अंदर आता है और वो जो जायद शाखें होती हैं कुछ वो काट देता है। जो आदमी इस चीज को तरबियत को नहीं जानता या इस बंदे के इस फेल की अहमियत का जिसको अंदाजा नहीं है, वो शायद पहली दफा में देख के ये समझेगा यार इसने तो दरख्त ही उजाड़ दिया है, सारा पौधे को इसने काट काट के फेंक दिया है, इसकी शाखें इसने ये इतना फैला हुआ था इसने छोटा सा कर दिया इसको। लेकिन जो इस चीज की अहमियत को समझता है वो देखकर जान लेगा कि इसने पौधे का नुकसान नहीं किया बल्कि फायदा किया है। जाहिर में नजर आने वाला नुकसान उससे जो उसने जायद शाखों को काट दिया है, दरअसल वो उसको बढ़ाने के लिए उसका फल अच्छा हो, उसका तना जो है वो जोर आवर बन जाए, कद आवर हो, अगर वो उठान लेने वाला लंबा जो है वो तवील दरख्त है तो फिर वो उस एतबार से ऊंचा चला जाता है जो उसकी अहमियत में आगे चल के इजाफे का जरिया और सबब बनता है। अगर वो उसको तराश खराश ना करेगा तो वो नीचे फैल कर अपनी अहमियत को खो देगा। इसी तरह जब हम किसान को देखते हैं, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खेत में आया और उसने देखा कि बाज सरसब्ज़ व शादाब जड़ी बूटियां वो उन्हें तलफ कर देता है और जाहिर में ऐसा लग रहा होता है कि यार ये इसी तरह से ये मिलता जुलता जैसे गंदम के पौधे हैं वैसे ये पौधे हैं, लेकिन ये इनको क्यों वो खत्म कर रहा है। तो पता ही चलता है कि दरअसल ये जाहिर में एक जैसे नजर आने वाले ये एक जैसे हैं नहीं, बल्कि जो असल मकसूद है गंदम या और इसी तरह मकई है, दीगर जिस चीज को काश्त किया जाता है और जिसकी अहमियत है,
اگر یہ ان چیزوں کو تلف نہیں کرے گا، جڑی بوٹیوں کو ختم نہیں کرے گا، تو جو اصل فصل ہے، جو اصل پودا ہے، اس کی تربیت میں، اس کی بڑھوتری میں بھی فرق آئے گا، اور جو یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اچھی فصل کی صورت میں، اچھے پھل کی صورت میں، وہ یہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے زائد چیزوں کو کاٹ کر، تراش خراش کر کے، انہیں اصل پودے سے جدا کر کے، یہ دراصل سارے کا سارا کام ایک طرح سے یہ ان پودوں کی تربیت کر رہا ہے، نشو نما کر رہا ہے، انہیں پروان چڑھا رہا ہے۔ اور تربیت کا جو ابتدائی مفہوم ہے وہ بھی یہی ہے، ربا یربی تربیتاً، سے کسی چیز کو آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ کسی چیز کو یوں پروان چڑھانا کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ جائے، وہ تکمیل تک پہنچ جائے، اس نے جہاں تک پہنچنا تھا وہ اس مقام، اس مرتبے تک، اس عہدے تک، اس منصب تک وہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ یہ تو بنیادی بات ہوئی، اور اس کے اندر دو ایکسپیکٹ ہوئے۔ جی، ایک ہے کہ اس چیز کا بڑھنا، یعنی کہ کسی شخص کی بات کریں تو اس فرد میں پازیٹیو چیزوں کا بڑھنا، ہاں جی، اور اس کے ساتھ ہی اس میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کا کم ہونا، اس کا کانٹ چھانٹ کرنا، جس طرح آپ نے فصل کی جو ہے وہ اگزامپل دی ہے۔ اور ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو غالب وصف ہے وہ تربیت ہے، کہ آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ آپ کے قریب جو بھی آتا، کفار آتے، ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی، مسلمان ہو جاتے، اور جو مسلمان ہوتے وہ زیادہ بہتر مسلمان بنتے چلے جاتے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا شاہکار یہ جماعت صحابہ تھی، جس نے پوری دنیا میں اسلام کو جو ہے وہ عام کیا اور ڈنکا بجایا، اور جن کے آج ہم فضائل و کمالات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ تربیت سے کوئی بھی شخص کسی بھی ایج کے اندر ماورا نہیں ہو سکتا۔ یہ بچپن سے شروع ہوتی ہے، ماں بچے کی تربیت کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر یہ جب بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس کو تربیت کی حاجت رہتی ہے۔ اس سے کوئی بھی مفر نہیں ہے، یعنی کہ اس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہر شخص کی تربیت کا انداز، اس کا معیار اور اس کی چیزیں جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ میں نے کچھ اسٹڈی کیا تھا کچھ اچھی کمپنیز کے بارے میں، دنیا کے اندر جو بہت زیادہ کامیاب کمپنیز سمجھی جاتی ہیں، تو ان کی جو خصوصیات لکھی ہوئی تھی، تو اس میں ایک خصوصیت یہ لکھی تھی کہ یہ جو دنیا کے اندر سب سے کامیاب کمپنیز ہیں، ان کی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹریننگ کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے۔ وہ جو پروڈکشن روٹین کی کر رہے ہوتے ہیں، جس بھی چیز کی وہ کمپنی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ اپنے افراد کو مزید تربیت دیتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو پہلی تربیت یافتہ تھے، انٹرویو کر کے رکھتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو فضول آدمی کو رکھا جاتا ہے، لیکن وہ جب آیا تھا تو جہاں تھا، آج اس کو اس سے بھی اوپر جانا ہے، اس کے لیے اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی حاجت ہے، اور جتنا ہم اپنی تربیت پر غور و فکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ اتنا ہم کامیاب ہوتے رہیں گے۔ میں روز بھائی سے میں پوچھوں گا کہ موضوع چونکہ جرنلائز ہے تو یہ فیکٹری پر بھی امپلیمنٹ ہوگا، یہ کسی تحریک پر بھی امپلیمنٹ ہوگا، یہ ملک پر بھی امپلیمنٹ ہوگا، یہ پارلیمنٹ پہ بھی ہوگا، یہ قومی اسمبلی پہ بھی ہوگا، یہ ایک جنرل اسٹور پہ کام کرنے والے 10 افراد پر بھی ہوگا۔ ظاہر ہے اس لفظ کا دائرہ کار چونکہ سارے انسانوں سے بلکہ جانوروں سے بھی ہے، جانوروں کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ تربیت یافتہ جانور اور غیر تربیت یافتہ جانور، ان کی قیمتوں کے اندر بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ تو لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ایک تعداد ناظرین کی گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، گھر کے ماحول میں تربیت کی کیا اہمیت ہے، اور خاص طور پر جب ہم گھر میں تربیت کی بات کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت جو ہے وہ زیادہ واضح طور پر ذہن کی طرف آتی ہے۔ تو چند باتیں ایسی امپورٹنٹ کہ گھر میں ہم کن باتوں کا لحاظ رکھیں کہ ہمارے گھر میں جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیجر ہے وہ چلتا رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ اسد بھائی جیسے آپ نے فرمایا کہ واقعتاً موضوع جرنلائز ہے، اور میں بھی یہی سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ جب تربیت کی بات ہوتی ہے تو اگرچہ فوکس جو ہوتا ہے ہمارے یہاں بالعموم
وہ بچے یا چھوٹے ہوتے ہیں ہاں جی کہ ان کی تربیت کرنی ہے، اور بڑے جو ہیں وہ گویا کہ تربیت سے ماورا ہیں، بے نیاز ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کا انداز ہم دیکھیں، احادیث طیبہ کا انداز اگر ہم دیکھیں، یعنی اسلام جو ہمیں انداز دے رہا ہے، جی قرآن کریم میں حضرت حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں بھی بیان ہوئیں، یعنی بچوں کی تربیت کا بھی گویا کہ وہاں پہ اشارہ موجود ہے، بلکہ وضاحت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ افراد کی، بڑوں کی، اور بڑے بھی وہ جو مطلب بہت ہی بڑے ہیں، ان کی تربیت کا بھی نظام ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کو دیکھیں تو افراد کی تربیت کروائی جا رہی ہے، یعنی جو جس تربیت کا مستحق ہے اس کی وہ تربیت ہو رہی ہے۔ آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی، اور واقعی میں اس وقت یہ صرف ہمارے یہاں کا نہیں، ایک انٹرنیشنل ایشو بنا ہوا ہے، کیونکہ آپ تربیت کریں یا نہ کریں، میں سوچ رہا تھا جب آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک تربیت غیر شعوری طور پر ہو رہی ہوتی ہے، خود حاصل کر رہا خود ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو اٹینشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، فوکس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے بری صحبت میں بیٹھنے والا شخص ہے، وہ بری صحبت میں اس لیے تو نہیں بیٹھتا کہ میں بری چیزیں سیکھوں گا، معاذ اللہ تو تڑاک سیکھوں گا، گالیاں سیکھوں گا، اس لیے وہ بیٹھ نہیں رہا ہوتا، بلکہ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے میں ایسا نہیں بنوں گا، لیکن بالآخر وہ ایسا بن جاتا ہے۔ تو یہ غیر شعوری یا اٹینشنلی ایسا نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن دوسری تربیت وہ ہوتی ہے جو ہم اٹینشنلی کرتے ہیں اور ہمارا فوکسڈ ہوتا ہے، سمجھانا، گروم کرنا کسی کو۔ تو یہ بچوں میں بھی شامل ہے، بڑوں کو بھی شامل ہے، لیکن اگر میں بڑوں کی بات کروں، بچوں کی بات کروں، تو ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ چیزوں کے فارمیٹ چینج ہوئے اور بہت تیزی کے ساتھ چینج ہوئے، اور آگے بھی چینج ہوں گے۔ پہلے جو لرننگ کا پروسیجر تھا نا، وہ بک اور کلاس روم تھی اونلی۔ اب جو ہے نا لرننگ کا پروسیس بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے، اور اس میں دو چیزیں شامل ہو گئی ہیں، سننا اور دیکھنا۔ اب چاہے وہ ویڈیوز کی صورت میں ہو، چاہے وہ افراد کی صورت میں ہو، تھا یہ پہلے بھی، لیکن اب زیادہ امپلیمنٹ کیوں ہو گیا ہے کہ دوسری چیزیں مائنس ہو گئی ہیں، پڑھنے اور اس قسم کی ٹریننگز جو ہے نا وہ مائنس ہو گئی اب، اور اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بڑے کیا کر رہے ہیں، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اور اس معاملے میں جو سربراہی دی گئی وہ گھر کے مرد کو دی گئی، الرجال قوامون علی النساء۔ تو جو مرد ہے اس کو چاہیے سب سے پہلے تو وہ خود تربیت لے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، تربیت کرنے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سنوارنے کی جستجو میں چیزوں کو ڈیمولش کر دیا جاتا ہے، بگاڑ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خود تربیت لیں اور اس بات کو ریئلائز کریں کہ اگر میں نے کسی کو سمجھانا ہے تو کیسے سمجھانا ہے۔ ایک مبلغ کی میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں، ان سے کسی نے کوئی ایک معاشرتی موضوع پہ بات کی کہ میرا ایک ایشو ہے اور مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے، تو مبلغ کہتے ہیں کہ کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہی نہیں تھا اور میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تو میں نے ان سے 2 دن کا ٹائم لیا اور میں نے کہا میں 2 دن بعد اس موضوع پہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ پھر میں نے 5-7 افراد سے اس معاملے میں رہنمائی لی، اور کسی نے مجھے ایک ایکسپرٹ بتایا اس مسئلے کا، تو میں ان کے پاس گیا، وہاں سے رہنمائی لی، اور جب 2 دن کے بعد میں اسی فرد کے ساتھ بیٹھا تو الحمدللہ ایک اچھی کنورسیشن ہوئی اور ایک فروٹفل ہمارا کنورسیشن جو ہے نتیجہ نکلا۔ تو سب سے پہلی چیز خود سیکھیں، دوسری چیز صرف بولیں نہیں، نہ یہ پہلے کبھی رائج تھا نہ اب رائج ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بالخصوص اگر فیملی ممبرز کی بات کی جائے، دنیا کے سامنے تو انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے، گھر سے نکلتا ہے تو جناب وہ اہتمام ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، خوشبو بھی لگاتے ہیں جناب، آپ کے بوٹ یا شوز جو ہیں وہ بھی پالش شدہ ہوتے ہیں، ٹیتھ بھی صاف ہوتے ہیں، آپ کے دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن گھر والے آپ کو راؤنڈ دی کلاک دیکھ رہے ہیں اور ریئل لائف میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کبھی آپ کو سوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کبھی جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کبھی گھر والوں کو یہ بھی جملہ کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ جی بہت شدید بھوک لگی ہے، کبھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کبھی روزے کی حالت میں تو کھانے سے رکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ ویسے بن جائیں، کیونکہ کہنے سے وہ شاید عمل اتنی تیزی کے ساتھ نہ کریں، لیکن دیکھنے سے کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں ہم دیکھتے ہیں
کہ نماز روزے کی پابندی ہوگی، وہاں پہ بچوں میں بھی، بہت چھوٹے بچوں میں، یعنی نا سمجھ بچوں میں بھی وہ اپنے طور پہ نماز روزے کی جستجو کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے بجا کہا، اور پہلی بات یہ ہے کہ اپنی تربیت ہو، اور جو آخر میں آپ نے پہلو ڈسکس کیا، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک خواہش عموماً ہوتی ہے ماں باپ کو بھی کہ ہمارے بچے پڑھیں، جی ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، کتاب نہیں کھول کے بیٹھتے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مہذب آدمی گھر میں آئے تو اس کو شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ذرا سمجھائیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ آپ یہ تو غور کریں کہ آپ بچوں کے سامنے کتنی دیر پڑھ رہے ہیں۔ جی یعنی بچے نے آپ کے ہاتھ میں کبھی کتاب دیکھی ہی نہیں ہے، ایسے ہی، قرآن بھی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو پایا نہیں ہے، کوئی لٹریچر کی کتاب، کوئی پازیٹیو رسالہ، یا جو چیز آپ بچوں سے چاہتے ہیں کہ میرے بچے یہ پڑھیں، تو اس نے یہ کہا کہ آپ کہیں، وربلی کہنے میں بالکل ترغیب دینی چاہیے، اس کا منع نہیں ہے، لیکن جتنا آپ کہتے ہیں نا اس کو بھلے آدھا کر دیں، آدھے سے بھی کم کر دیں، اور صرف آپ گھر کے اندر کوئی 5-10 منٹ بچوں کے سامنے کتاب لے کر بیٹھ جائیں، ایسے ہی، اور ان کو کچھ بھی نہ کہیں، صرف لے کر بیٹھ جائیں اور کتاب پڑھیں۔ 1 ہفتہ 10 دن کے بعد آپ خود اپنے گھر کے اندر فرق محسوس کریں گے بالکل، کہ ہمارے بچے بھی کتاب لے کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اگر ہم غور کریں، ناظرین بھی غور کریں، اور آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ جس چیز کا بھی تقاضا، خواہ وہ اسٹڈی کا ہو، وہ لائٹ بند کرنے کا ہو، وہ صفائی ستھرائی کا ہو، وہ کپڑے اپنی صحیح جگہ پر رکھنے کا ہو، وہ برتن دھلے ہوئے ہونے چاہیے، یہ معاملہ ہو، ٹیبل جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے، یہ معاملہ ہو، بیڈ شیٹ اور تکیہ جو ہے وہ تمیز سے اور طریقے اور سلیقے سے ہونا چاہیے، یہ میٹر ہو، گھر میں جو ہے وہ ریپرز اور دیگر چیزیں پھیلی ہوئی نہ ہوں، یہ معاملہ ہو، شور نہ کریں، یہ میٹر ہو، یہ اگر 10 چیزیں میں نے اگر کہی ہیں تو آپ اس کی لسٹ بنا کر ذرا اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ ان 10 میں میرا کتنے مدنی پھولوں پر اور کتنے مدنی انعامات پہ عمل ہے۔ تو اگر اس میں سے میرا کسی پہ بھی عمل نہیں ہے تو پھر قدرتی طور پر اگر کوئی آپ کے بچوں کے اندر کرامت ظاہر ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ بھول جائیے کہ یہ چیزیں آپ کے بچے کریں گے۔ جب بچہ آپ کو بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تو میرے ابا حضور ہیں، یہ تو دنیا کے، کیونکہ باپ جو ہے نا بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے ہیرو ہوتا ہے۔ تو جب یہ اتنے بڑے ہو گئے اور اتنے کامیاب ہو گئے بیڈ شیٹ یوں ہی پھینک کے، تو میں بھی ایسے ہی کامیاب ہوں گا۔ جب یہ بغیر پڑھے اتنے کامیاب ہو گئے تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ ریپر کو یوں ہی کھا کے پھینک دیتے ہیں تو کیا؟ تو بہرحال بنیادی بات وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خود اپنی عملی زندگی کے اندر اور جس کے سامنے کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ کرنا ہوگا، ورنہ اس کا ایفیکٹ اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت کم نظر آئے گا۔ اچھا اسد بھائی، یہ تجربہ نا سب کو ہوگا، میں اس کی چھوٹی چھوٹی سی 3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ جی نمبر 1، نیوز پیپر۔ جی جس فیملی میں نیوز پڑھا جاتا ہے، نیوز پیپر پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ ہارڈ کاپی پڑھی جائے یا سافٹ کاپی پڑھی جائے، نیوز پیپر پڑھا جاتا ہے تو اس کی آنے والی جو جنریشن ہے وہ بھی نیوز پیپر پہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اپنے صفحات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو کون سا صفحہ پڑھنا ہے، کس کو کون سا پڑھنا ہے، لیکن اخبار پڑھا، اخبار سے ریلیٹ ہوتے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے دوسری آپ چیز دیکھیے، ابھی رمضان شریف گیا تو رمضان شریف میں الحمدللہ رب العالمین سب سے زیادہ قرآن کھولا جاتا ہے، بے شک گھروں میں بھی اور مساجد میں بھی، تو ہم دیکھتے ہیں پھر گھروں میں بھی قرآن کھل رہا ہوتا ہے، مقابلہ ہو رہا ہو۔ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تیسری چیز، آپ کے گھر میں جو ڈشز بنتی ہیں بالعموم بچوں کو انہی ڈشز میں سے کوئی ڈشز پسند ہوتی ہیں، ایسا اور وہ ڈش جو آپ کی فیملی میں نہیں بنتی کسی اور فیملی میں بنتی ہوگی لیکن آپ کے نہیں بنتی، اگر آپ گیس چلے گئے اور وہ ڈش آ گئی ہے سامنے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بچے بھی ذرا ہچکچاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کھائیں، ٹیسٹ کریں تو پھر انہیں اچھی لگے وہ کھا لیں، لیکن ہچکچاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ کی عادت، آپ کی جو روٹین ہے وہ ساری چیزیں سیٹ کری؟ میں نے 3 مثالیں اس لیے دی کہ سامنے کی بات ہے ہمارے۔ جی ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی یہ بتائیے کہ تربیت حاصل کس سے کی جائے؟ اب ایک تو یہ موڈ ہے نا جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم بچوں کی یا کسی کی بھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، لیکن اس میں کیا ایسی احتیاط کریں؟ مثال ہے، غلط آدمی سے بھی تو لوگ تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے مجھے پتہ لگے کہ میں صحیح تربیت گاہ پر پہنچ چکا ہوں اور صحیح آدمی کو
تربیت کے لیے مقرر کرنا اپنا محاسب کی حیثیت سے ہو یا ٹرینر کے حیثیت سے ہو، اور آج کل جو لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ مینٹور کی حیثیت سے ہو، تو اس کا سرچ ہم کیسے کریں؟ دراصل ہم ایک وہ آدمی جو غیر تربیت یافتہ ہے، جسے تربیت کی ضرورت ہے، یا جو یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر کچھ تبدیلی آئے اور مثبت تبدیلی آئے، اچھے انداز میں تبدیلی آئے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھے کہ جو معاشرے کے اندر ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ ایون اگر کاروبار کرنا ہے تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ان افراد کو دیکھے گا کہ جو اس فیلڈ کے اندر اچھی شہرت رکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ جو اس طرح کے کام ہے اس میں اچھی شہرت جو ہے وہ بے ایمانی سے نہیں آتی، جی، دھوکہ دہی سے نہیں آتی۔ ایک آدھ بار تو چلے گا یہ کام، لیکن مستقل بنیاد پر کوئی آدمی اس طرح بڑا بن جائے تو وہ بعض اوقات یعنی شاذ و نادر ایسا ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ عام طور پر صحیح کامیابی، جی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس طرح کے کسی کامیاب آدمی کی یوں کر کے تعریف کر رہا ہوتا بڑا ایماندار آدمی ہے، جی، جو بات آپ سے کہے گا وہی اسی کے مطابق یہ پورا کرے گا، جو چیز دینے کا وعدہ کیا وہی دے گا۔ تو یہ معاشرے کے اندر اس طرح جو کامیاب افراد ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں تربیت حاصل کروں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دینی اعتبار سے وہ لوگ خاص طور پر، ایک تو یہ ہے کہ یہ دین سکھا رہے ہیں لوگوں کو، ایک یہ ہے کہ لوگ ان سے دین سیکھ کر خود رہبر اور رہنما بن چکے ہیں، اور لوگوں کے درمیان معاشرے کے اندر دنیا میں دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے، اس یونیورسٹی کو، اس جامعہ کو، یا اس جو ہے وہ مسجد سے ریلیٹڈ جو افراد ہیں، ادارہ ہے، تو دنیا ان کو تسلیم کر رہی ہے کہ ہاں ان کا سکھانے کا انداز بھی جو ہے وہ مرحبا ہے، سب سے بہترین ہے، اور یعنی وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، جو چیز سکھا رہے ہیں درست سکھا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ سکھا رہے ہیں، صحیح ہے غلط ہے کیا ہے یہ نہیں، بلکہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو سکھا رہے ہیں صحیح سکھا رہے ہیں، نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے، ہاں جی نتیجہ جو ہے وہ اس کا ظاہر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہیں کہ جن کو فوکس کیا جاتا ہے، جن کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، اور لوگ ایسے لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر ہم جنرل دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، غور کریں، تو الحمدللہ رب العالمین اپنے معاشرے میں ہم اگر دینی اعتبار سے تربیت کے ماحول کو دیکھیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات ہمیں ایک وہ ذات نظر آتی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ جی ان کے پاس بندہ جاتا ہے سدھر جاتا ہے، یہ دین سکھاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جی، بلکہ یہاں معاشرے میں وہ افراد موجود ہیں، ہم نے صرف بات کرنی ہے، انہوں نے کہنا میں تربیت کا شاہکار ہوں، دیکھ لیں میرا ماضی کیا تھا اور اب میں کیا بن چکا ہوں، اور آئندہ جو میرا انداز زندگی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یوں الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے، امیر اہل سنت کی شخصیت ہے، دیگر جو ہمارے اور ذمہ داران ہیں، تو ان کا جو کردار ہے، ان کا جو انداز ہے، ان کا جو تربیت سازی کا انداز ہے، وہ دنیا پر ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوا میں تیر نہیں چلاتے، بلکہ انہوں نے جو کہا ہے وہ کر کے معاشرے کو دکھایا ہے، اور اس کے اثرات معاشرے کے اندر صاف ظاہر ہیں جو ہر بندے کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یوں دینی اعتبار سے اگر تربیت ہم نے لینی ہے تو یوں جو کامیاب افراد ہیں ان کو دیکھا جائے۔ ہم اگر اسلاف کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی تھا، وہ اپنے دینی اعتبار سے جس شخص نے حدیث پاک کے اندر خدمت سر انجام دینی ہے تو وہ یہ نہیں کرتا تھا کسی ٹھیلے والے کے پاس چلا گیا، کسی اس کے پاس چلا گیا، بھی میں نے حدیث پاک کی خدمت کرنی ہے، محدث بننا، میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ مجھ سے پہلے زمانے کے اندر جو محدثین میں مقام اور مرتبہ پایا ہے وہ فلاں شخص ہے، اور ان کا انداز زندگی یہ ہے۔ وہ حضرت ربیعہ رائے ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، آگے ان کی اولاد، ان کے شاگرد دیکھتے چلے جائیے۔ پھر حتیٰ کہ جب اس طرح کے کامیاب لوگ ہوتے ہیں تو پھر انہیں لوگ دیکھ کر، جیسے باب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ نماز پڑھتی ہیں، بیٹا نمازی بن گیا ہے، اسی طرح ایسے بے شمار لوگ، یعنی یہ وہ حقیقت ہے، صرف ہمیں اپنی سوچ کا دائرہ کار وہ درست کرنا ہے کہ میں جس معاملے میں تربیت چاہتا ہوں اس کے اندر جو زمانے کے اندر ہیرو ہے، جس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے وہ پاس کون ہے، اس کے پاس چلا جاؤں۔ اچھا بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جانا کس کے پاس ہے، تو پھر ایسا آدمی
کہ جو لوگوں کی تربیت خود نہیں کر رہا لیکن خود کسی کی تربیت کا شاہکار ہے تو اس سے مشورہ لے لیا جائے میں کس کے پاس جاؤں تاکہ آدمی جو ہے اس معاملے میں غلطی سے ماشاءاللہ بنیادی بات یہی ہوئی کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ کو تلاش کیا جائے اور پھر وہاں جایا جائے. آپ نے جیسے محدثین اور فقہا کی بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات ایک فن کے لیے ہزاروں میل سفر کر کے اس ماہر استاد کو تلاش کر کے وہاں جاتے, جب اس سے وہ فن پڑھ لیتے تو پھر دوسرے فن کے لیے کسی اور استاد کے پاس جاتے. تو یہ ہسٹری ہے. اور اگر حال کی بات کریں تو ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی مثال ہمارے سامنے ہے, اور دعوت اسلامی میں تربیت کا نظام تو سمجھو کہ اگر ایک تعریف دعوت اسلامی کی جائے کیا ہے تو دن رات تربیت کا نام ہے. یعنی درس فیضان سنت ہے تو تربیت ہی ہے, 3 دن کا مدنی قافلہ ہے تو تربیت ہے, رمضان آیا تو اعتکاف ہے تو تربیت ہے, ہفتہ وار سنتوں برائے اجتماع ہے تو اس میں تربیت ہے. پھر کورسز کے نام پر نماز کورس ہے تو یہ کورس ہے تو وہ کورس ہے. پھر جب بھی مدنی مشورے ہوتے ہیں تو اس میں کارکردگی کا ایک پورشن ہے لیکن اس کے ساتھ تربیت ہے. تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ جاری ہے. یہ یوں سمجھیے کہ ایک چلتے ہوئے پانی کی مثال ہے. جس بھی ادارے میں جس بھی گھر کے اندر رک جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. گھروں کی میں بات کروں تو آج بچوں کے تعلق سے ایک شکایت بھی کہہ لیں یا کمی کہہ لیں, لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی اچھا کھانا بنانا نہیں آتا. اور اچھا کھانا بنانے والی خواتین جن کا معاشرے میں یا فیملی میں یا خاندان میں ایک نام ہوتا ہے تو یا تو اس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے یا انہوں نے کسی اچھے ادارے میں جا کر سیکھا ہوا ہوتا ہے. تو باقاعدہ سیکھنا, خواہ وہ کھانا بنانا ہو, خواہ وہ کوئی لباس سینا ہو, خواہ وہ کوئی ڈپارٹمنٹ قائم کرنا ہو یا جہاز اڑانا ہو. اچھا جہاز اڑانے کی بات اسی ذہن میں آئی کہ جہاز اڑانے کے لیے جو تربیت ہے وہ 1-2 مہینے کی یا 6 مہینے کی نہیں, سالوں پر محیط ہے. کیونکہ وہاں پر مسٹیک کا مطلب ہے زندگی سے ہاتھ دھونا. تو ان کی جو ٹریننگ ہے, ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک عام شخص کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم تربیت حاصل کریں. مہروز بھی میں آپ سے یہ سوال کروں گا, کتنے دن تربیت حاصل کریں؟ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جذبات وجہ سے بھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ٹریننگ اور تربیت ہونی چاہیے, ہاں ہونی چاہیے, جذبہ تو بیدار ہو گیا, لیکن 2 دن کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میں تو سیکھ ہی نہیں پا رہا, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پڑھائی کے دوران بھی یہ معاملہ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو کر نہیں پاتے. اسی طرح کسی ادارے میں ہیں تو وہاں کا معاملہ ہے, کسی بھی کام کے حوالے سے. تو میں یہ آپ سے سوال کا جواب انشاءاللہ حاصل کریں گے. جی مہروز بھائی کیا کہیں گے؟ 2 باتیں اسد بھائی آپ نے جو سوال کیا, سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ مجھے کیا تربیت لینی ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جس چیز کی بہت کمی ہوتی ہے نا پھر اس چیز کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور خواہش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جی تو جیسے ایک شخص نے ریئلائز کیا کہ ہاں مجھے تربیت کی ضرورت ہے, مجھے یہ چیزیں سیکھنی ہے, لیکن پتہ چلا اس نے ایک ہی وقت میں 10 کام سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو فوکس آؤٹ ہو جائے گا. جی عمومی طور پہ لوگ اتنے جینیس نہیں ہوتے کہ ایک ہی وقت میں 2, 4, 5, 10 کام سیکھیں. بہت کم ہوتا ہے کہ فوکس بحال رہے, اور 10 کام تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیے, یہ تو ہے ہی مشکل. لیکن ایک تو نمبر 1 یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی ایبلٹی, آپ کی صلاحیت اور آپ کی نیڈ ہے کیا. کیونکہ دنیا کا ہر کام ہر شخص سیکھ لے یہ بالکل ضروری نہیں ہے. عین ممکن ہے, ابھی آپ نے بات کی کہ جہاز اڑانے کی, پائلٹ کی بات کی, جہاز اڑانا سیکھنے کی بات کی, تو عین ممکن ہے کسی کو جہاز اڑانا آتا ہو اور اسے سائیکل چلانی نہ آتی ہو. میں ایسے لوگوں کو تو جانتا ہوں جن کو گاڑی چلانی آتی ہے, کار بڑے آرام سے چلا لیتے ہیں, ڈرائیو کر لیتے ہیں, ایون وہ شاید ٹرک بھی چلا لیں, لیکن وہ بائک نہیں چلا سکتے. میں ایسا جانتا ہوں لوگوں کو. تو اس میں شرمانے کی بھی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نیڈ کیا ہے, آپ کی ایبلٹی کیا ہے, اور آپ کی انوائرمنٹ کیا, آپ کر کیا سکتے ہیں. کیونکہ ہر انوائرمنٹ میں ہر چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں بڑی واضح مثال دے دوں کہ کراچی یا لاہور میں بیٹھ کے جس چیز کی ٹریننگ لی جا سکتی ہے, عین ممکن ہے گلگت بلتستان میں بیٹھ کر اس چیز کی ٹریننگ نہ لی جا سکے. اور اس کے برعکس بھی ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید وہیں پہ سیکھی جا سکتی ہوں اور کراچی اور لاہور جیسے میٹروپولیٹن سٹیز میں نہ سیکھی جا سکتی ہوں. تو سب سے پہلے تو اس کو ریئلائز کیجیے, اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو کسی اچھے, سمجھدار, با حوصلہ, بلند ہمت اور جہاں دیدہ شخص سے آپ مشورہ کیجئے, مل جاتے ہیں, کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ تو ہو گیا. اب بات ہے کہ ٹریننگ کی کتنے دن, تو آپ کس قسم کی چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں.
جی یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا. جیسے ہمارے یہاں نماز کورس ہے, میں دعوت اسلامی کی مثال دیتا ہوں. نماز کورس 7 دن کا ہے, آپ آئیے 7 دن کے لیے اور نماز کورس سیکھ کے چلے جائیے, 7 دن کی آپ کلاسز لے لیجئے, نماز کورس سیکھ لیجئے, 7 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ کا کورس ہو گیا, بنیادی چیزیں, بنیادی چیز آ گئی. اچھا آپ کو درس نظامی کرنا ہے جی, تو ہم معذرت خواہ 7 دن میں ہم نہیں کرا سکتے, پھر آپ کو 7-8 سال کا جو ایک ڈیوریشن ہے وہ کرنا پڑے گا. پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہے جو آپ نے شروع میں مثال بھی دی تھی, بات بھی کی تھی, کہ ٹریننگ کا وقت ختم نہیں ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک پراپر ٹریننگ جو ہوتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ جا کے بیٹھنا اور یہ وہ, تو ہو سکتا ہے بعض شعبوں میں اس ٹریننگ کی ضرورت نہ رہے, لیکن دیگر حوالے سے اپ ڈیٹ ہونا, اپ گریڈ ہونا جی, اور اپنے جو ہے نا کمفرٹ زون سے نکل کر کوششیں کرتے رہنا, اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی زندہ رہنے کے لیے. جی. زندہ رہنے سے مراد میری یہاں پہ سانسیں چلنا نہیں ہے, بلکہ آپ جس فیلڈ میں ہیں اگر اس فیلڈ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپ گریڈ ہونا پڑے گا. اس کی مثالیں آپ دیکھیے کہ ڈاکٹرز ہیں, یعنی اتنے سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں جاتا ہوں, اچھے خاصے سینئر, مطلب میرا خیال ہے 60-65 سال تو عمر یہ ہوگی ان کی, اور ابھی بھی ان کا پتہ چلتا ہے جی وہ فلاں اس میں گئے ہوئے ہیں, سیمینار میں گئے ہوئے ہیں, ادھر گئے ہوئے ہیں, ادھر گئے ہوئے ہیں. تو وہ کیوں گئے ہوئے ہیں؟ اچھا ایسے ہی ٹیچرز, جن ٹیچر سے ہم نے آج سے 20 سال پہلے پڑھا تھا وہ آج بھی ٹریننگ لے رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے آپ وکلا لے لیں. یہ میں معاشرے کا وہ طبقہ بتا رہا ہوں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو پڑھ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. بہت پڑھ لیا ہے. انہوں نے جب ڈگری لی ہے نا اس وقت یہ تاثر ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت پڑھ لیا ہے. تو ان کا حال یہ ہے کہ وکلا ہیں تو وہ بھی اپ گریڈ ہوتے رہتے, اور نہیں ہوں گے تو پھر انہیں پتہ نہیں ہوگا. اسی طریقے اچھا اپ گریڈ ہونا کیا ہے, اس کے مختلف سینیریو ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کریں گی آپ پر, آپ کی انوائرمنٹ پر, آپ کی نیڈ پر, آپ کیا سیکھنا چاہ رہا ہے اس پر, اور آپ کس اسٹیٹس پہ پہنچنا چاہتے ہیں. جی اصل میں پرابلم یہ بھی تو ہے نا, ہر کوئی ستاروں پہ کمن ڈالنا ہی نہیں چاہتا. جی, ٹھیک ہے جی میں یہاں پہنچ گیا ہوں, یہ بہت ہے. تو کمن تو نہیں ڈالنا چاہ رہا, لیکن اس کمن ڈالنے کے بعد جو فائدے ہیں نا انہیں دیکھ کے للچا ضرور رہا ہے. یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور کی سیرت کا پہلو ہے یہ جو آپ نے بیان کیا, کہ نتیجہ بیان کر کے عمل کی ترغیب دینا, یہ حضور کی تربیت کا, حضور کی شخصیت کا ایک پہلو ہے صحابہ. جی, تو یا تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ میں جہاں پہنچ چکا ہوں بس یہ میری زندگی کا معراج ہے, جی بس اس پہ پھر آپ مطمئن ہو جائیں. پھر آپ یہ شکایت نہ کریں کہ یار مہنگائی بڑھ گئی تو میری سیلری کیوں نہیں بڑھی, مہنگائی بڑھ گئی تو میری انکم میں اضافہ کیوں نہیں ہوا, فلاں مسئلہ ہو گیا, فلاں شخص مجھ سے آگے نکل گیا, میں وہاں پہ کیوں نہیں پہنچا, وہ شخص تو اتنے کم عرصے کے اندر یہاں تک پہنچا, میں وہاں تک کیوں نہیں پہنچا. بھائی اس نے محنت کی ہوگی, اس نے رسک لیا ہوگا, اس نے ٹریننگ کی ہوگی, اس نے بہت ساری چیزیں کی ہوں گی جو آپ نے نہیں کی. تو یا تو آپ یوں ہو جائیں. اچھا ایسا عموماً ہونا بہت مشکل ہے, ذرا ضرورت بھی بڑھتی ہے, بندے کا سوچ بھی بڑھتی ہے, دائرہ کار وسیع ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ایک بڑا پیارا جملہ ہے, if you want to have something new you have to do something new. اگر آپ کچھ نیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نیا کرنا پڑے گا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ سیم چیز کر کے کوئی مختلف نتیجہ حاصل کریں. اگر آپ کو کچھ مختلف نتیجہ چاہیے تو آپ کو اس کے لیے مختلف کام کرنا پڑے گا. تو آپ جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, میں ایسے افراد کو جانتا ہوں آلریڈی وہ ایک بہت اچھے مقام پر ہیں, یعنی کہ ان کو لوگ دیکھ کر انسپریشن حاصل کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی تربیت کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. دنیا کے اندر مختلف پروفیشنز کو سکھانے کے لیے ادارے ہوتے ہیں, تو لوگ اپنی ذات پر ایک ایک سیشن کے 1-1 لاکھ روپے صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ انہیں کچھ نیا کرنا اور اس کرنے کے لیے کچھ نیا سیکھنا ہوتا ہے. ایک خود احتسابی کر لیتے ہیں ناظرین. پچھلے 1 سال کے دوران 2023 سے آج 24 کے اندر ہیں, تو اپریل 23 سے اپریل مئی کے دورانیے کے ہم ایک سوال کر لیتے ہیں. اس پورے 1 سال کے دوران آپ نے کون سی ایسی نئی چیز سیکھی ہے جو آپ کو پہلے نہیں آتی تھی؟ کوئی ایسا فن سیکھا, کوئی ایسی لینگویج سیکھی, کوئی ایسے نئے موضوع پر کتاب پڑھی کہ جو آپ نے پہلے نہیں پڑھی تھی, کوئی ایسا کام جو آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے اس سال کے دوران آپ نے کرنا سیکھا.
یا آپ نے کوئی ایسا نیا کام جو پہلے سے آتا تو تھا لیکن پہلے آپ 6 گھنٹے کرتے تھے، اس سال آپ نے اس کو 8 گھنٹے کرنا شروع کر دیا. یہ 4-5 سوال اگر آپ اپنے آپ سے کریں اور اس کے باکسز کو آپ ٹک کریں اور جواب اگر 0 آئے تو سمجھ لیجیے کہ جیسا 22 تھا ویسا 23 اور جیسا 23 تھا ویسا 24 اور 25-26 بھی ویسا ہی ہوگا. اور اگر ان میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ نیا کیا ہے، تو مجھے کہنے کی حاجت نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے آپ سے جواب لے سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یقیناً بہتری آئی ہوگی. تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے، اور اس کو آپ علم کے سینیریو کے اندر بھی دے سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا علم کا باب آپ سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک نئی چیز کو سیکھا. لیکن جب ہم ٹریننگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک خاص سینیریو کے اندر ہمارا ذہن جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے. تو بہرحال آپ اس پر غور کریں، کوشش کریں، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں تیار کرنا پڑے گا. بزرگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کسی نے کہا کہ فلاں میٹر پر، فلاں عبادت پر استقامت پانے کے لیے میں نے 10 سال محنت کی. کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ فلاں چیز حاصل کرنے کے لیے میں نے 30 سال کوشش کی. تو یہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ جب بزرگوں نے اتنی محنت کی تو ہم تو کیا ہیں. اس کا مطلب ہے کہ استقامت کے ساتھ کبھی کسی بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وقت لگ سکتا ہے. اس کو ہم عاجزی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کوشش تو کی نا. اتنا عرصہ جو ہے انہوں نے اپنے اندر ایک چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے معیار کے مطابق ایک طویل دورانیے کی محنت کی. تو 2-4-5 دنوں کے اندر ہم سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اپ گریڈ ہو جائیں گے، تو ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. آپ سر بھائی ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی کہ ہم سیکھیں. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا سیکھیں، کیسے سیکھیں، ہم تو اتنا سیکھ چکے. ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ دور ہو یا کوئی بھی دور ہو، لیکن اس دور میں زیادہ جس کی کمیونیکیشن اسکلز جتنی زیادہ مضبوط ہے نا جی، وہ اپنی فیلڈ میں شاید اتنا زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا کمیونیکیشن اسکل جن چیزوں پہ بیس کرتی ہے اس میں بڑی بنیادی چیزیں آپ کی ویکیبلری. آپ انگلش بولیں، اردو بولیں، پنجابی بولیں، سندھی بولیں، دنیا کی کوئی زبان بولیں، آپ الفاظ کا مجموعہ، الفاظ کا ذخیرہ. اگر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ اچھا ہے تو آپ کسی بھی شخص سے ایک اچھے انداز پہ گفتگو کر سکتے ہیں. ایسا ہی. میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم یہیں پہ زندگی گزار رہے ہیں، خود ہم بھی ہیں، ہو سکتا ہے ہم بھی اسی میں ہوں، یہ تو دوسرے بتائیں گے، لیکن 10 سال سے ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے پاس لفظ وہی ہیں. جی. 20 سال سے ہم گفتگو سن رہے ہیں ان کے پاس لفظ وہی ہیں. ایون لفظ تبدیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ. جی. ایک 5 سال کے بچے سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، 50 سال کے بوڑھے کے ساتھ بھی، یا چلیں 50 سال کے فرد کے ساتھ بھی اسی الفاظ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ایک ٹیچر سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو اب آپ خود ہی بتائیے کہ آپ کی کمیونیکیشن مضبوط کیسے ہوگی. جی. تو کم از کم سیکھنے کی جو آپ بات نے کی، آپ نے بات کی، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ الفاظ تو سیکھنا شروع کر دیں. جی. جب کسی کی زبان سے کوئی نیا لفظ سنیں اور آپ کی تھوڑی ایسی بات چیت ہو تو پوچھ لیں یہ لفظ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. کتنے الفاظ ہم نے ایسے ہی سیکھے. ایسا ہی ہے، انسان اپنے ماحول سے جو ہے وہ سیکھتا ہے اور پھر سیکھتا تو کم از کم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لفظ تو سیکھنا شروع کر دیں. ایک لفظ بھی روزانہ سیکھیں گے تو آپ کے ویکیبلری میں 365 الفاظ کا اضافہ ہوگا. ایسا ہی ہے. اور پہچان بن جاتی ہے اس طرح کی، جیسے مہروز بھائی نے مثال دی نا، اگر 2 ایسے افراد جو علیحدہ علیحدہ وقت میں ایک آدمی سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اب یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یار میں ایک آدمی سے ملا تھا اور یوں تھوڑی سی بات کہتے ہیں، تو اگلے سامنے والا جو پہلے مل چکا ہے وہ کہتا ہے اچھا انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی، یہ بات بھی کہی تھی. اب وہ فرد بھی متعین ہو جاتا ہے بعض، یعنی جس بندے سے انہوں نے ملاقات کرنی ہے تو یہ جو بات ہے نا یہ فلاں فرد کرتا ہے، یہ وہ آدمی کرتا ہے، تو یوں وہ پہچان ہی بن جاتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ
اچھا اب میں بتا، آپ نے کیا بات کرنی مجھے پتا ہے جی، آپ اس کے علاوہ اور کچھ بتائیں آپ جی تو وہ اور کچھ بتانے کا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ جامد ہو چکا ہوتا ہے ایک جگہ، جو اس نے یعنی جو وہ پہلے تھا اب بھی وہی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جیسے آپ نے ارشاد فرمایا 2-4 سال کے بعد بھی وہیں کھڑا ہوگا، ہاں جی۔ کیونکہ وہ جو سیکھنے کا ایک انداز تھا، تربیت کا جو تھا، وہ اس نے مائنس کر دیا اپنی اور یہ ایک اللہ پاک کی نعمت ہے، میں تو اس کو یوں ایکسپلین کروں گا کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جس دن سیکھنے کا عمل ختم ہو جائے تو سمجھیے آپ کی موت ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کو اتنا ڈائیورسڈ بنایا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی ویرائٹی اور گنجائش ہے کہ اربوں لوگ روزانہ اگر سینکڑوں چیزیں سیکھیں تو اربوں کے لیے سینکڑوں چیزیں سیکھنے کے مواقع اور اس کائنات کے اندر اتنی زیادہ گنجائش موجود ہے۔ کہیں پر بھی کسی پوائنٹ پر جا کر کوئی بھی دنیا کا شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے کر دیا ہے اس سے آگے دنیا ختم ہے، ہو نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا رائٹر تحقیق کر کے، آپ کا تو تعلق تحریر و تصنیف سے ہے، کتنا ہی بڑا رائٹر کیوں نہ ہو، یہ ضرور لکھتا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے حد الوسع کوشش کی ہے، اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی پائیں تو میری اصلاح فرمائیں، اور اگر آئندہ اس کے اندر کوئی ایک نیا موڑ آئے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ یعنی کہ وہ یہ اقرار کر کے اپنی کتاب کو ختم کر رہا ہوتا ہے کہ تحقیق اور ریسرچ اور نیا کرنے کا جو کام ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تربیت میں جو کام ہمارے عمل میں رہتا ہے وہ ہمیں یاد رہتا ہے۔ مثال کے طور پر دعائیں ہیں، ہم نے دعائیں سینکڑوں سنی ہوں گی، ہزاروں سنی ہوں گی، کئی دفعہ یاد بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رہتی وہ دعا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری روٹین کے اندر ہے۔ سواری کی دعا عموماً یاد ہوتی ہے، مسجد میں آنے جانے کی دعا عموماً یاد ہوتی ہے۔ اچھا، جس کی سونے سے پہلے اور جاگنے کے فوراً بعد دعا پڑھنے کی عادت ہے، اس کو تو یہ دو دعائیں یاد ہوں گی، لیکن سونے سے پہلے پھر بھی عادت ہوتی ہے، جاگنے کے بعد پڑھنے والی دعا عموماً کم پڑھی جاتی ہے۔ تو اس پہ ناظرین کو بھی دماغ پہ زور دینا پڑے، یار یاد تو کی تھی لیکن وہ مطلب الفاظ ذہن میں آ نہیں رہے، کیونکہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تھوڑا دماغ پہ زور دیں گے کیونکہ اس کو کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو یہ کم یاد ہے۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم نے یاد کی لیکن انہیں ہم نے پڑھا نہیں۔ جب پڑھا نہیں تو پھر اس کو یاد رکھنا دشوار۔ یہی چیز دیگر معمولات میں بھی ہے۔ تو پریکٹس جو ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ ایک فوجی کا انٹرویو سنا تھا، وہ کسی بارڈر کے ایسے مقام پہ تھا کہ جو بالکل ہائی سینسیٹیو ایریا کہیں، کہ جہاں پر دونوں طرف سرحدوں کے فوجی ہوتے ہیں اور وہاں پہ سینسیٹیو ایریا ہوتا ہے۔ گویا کہ پلک جھپکنا بھی منع ہے، کہ وہاں پہ وہ جو کھڑا ہے تو بالکل اٹینشن ہو کے اس نے کھڑا ہونا ہے۔ ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں وہاں پہ۔ تو اس کا انٹرویو کرنے والے نے کہا کہ یہ آپ کی بڑی انٹینس جو ہے نا وہ کام ہے اور بڑا ٹینشن والا مقام ہے، اور آپ کو بالکل فوکس ہو کے یوں بالکل الرٹ رہنا ہے اور ایک پوزیشن پہ رہنا ہے، تو یہ ڈیوٹی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا ہماری ڈیوٹی جو ہے نا وہ بس 4 گھنٹے ہوتی ہے، اور وہ بھی 2 حصوں میں۔ 2 گھنٹے ڈیوٹی ایک بندہ کرے گا، پھر وہ چلا جائے گا، دوسرا آ جائے گا، پھر کچھ دیر کے بعد وہ آئے گا، تو بس یہ 4-5 گھنٹے کے بعد ہم۔ تو اس نے کہا یار یہ جو آپ کا مقام ہے، یہاں پر آپ نے 4 گھنٹے ڈیوٹی کی، 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے ڈیوٹی کی، بقیہ آپ کیا کرتے ہیں؟ 20 گھنٹے ہیں، اور وہ جگہ بھی ایسی ہے جہاں پر فیملی بھی نہیں ہے کہ بندہ گھر کے کام کاج کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی 6-8 گھنٹے تو سونے کے نکال دیں، 4-5 گھنٹے ڈیوٹی کے نکال دیں، مطلب بقیہ سارا ٹائم ہم اپنی چیزیں سیکھنے میں اور ان کو پریکٹس کرنے میں ہم لگاتے ہیں۔ یعنی کہ روزانہ ہی ہمارے کئی گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے سیکھ رکھی ہیں ان کی ہماری ٹریننگ کا ایک شیڈیول ہوتا ہے، وہی ہم ریپیٹیڈلی جو ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا امپیکٹ، ایک فوجی کا امپیکٹ پولیس والے کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ایک پولیس والے کا امپیکٹ جو ہے ایک گھر کے عام چوکیدار کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ایک چوکیدار کا امپیکٹ ایک عام شخص کے مقابلے میں زیادہ ہے۔
تو ان تینوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو گھر کا جو باہر جو چوکیدار گلی میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں چوکیداری کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. وہ نسل در نسل عموماً خاص افراد یا اقوام ہوتی ہیں، وہ بس دیکھ دیکھ کے سیکھ لیا بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں جو پولیس سے متعلق افراد ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ یقیناً زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کی تربیت بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی فوجی ہے تو اس کا امپیکٹ بھی زیادہ، کیونکہ اس کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. تو جو چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں یاد بھی رہتی ہیں اور اس پر ہم عمل کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. جبکہ ساری چیزوں میں یہ نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں کو نہیں سیکھنا چاہیے، جو انسان کی ضروری چیزیں ہیں انہیں آپ بالکل سیکھیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بنیادی اور اہم شے ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور وہ فرائض اور واجبات ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک دفعہ میروز بھی ایک میٹنگ تھی فیضان مدینہ میں، سیکورٹی کا کوئی بہت زیادہ وہ تھا، ماہر شخص تھا، تو ہمارے ذمہ داران اس کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے اور فیضان مدینہ کے اطراف اور اندر سیکورٹی پر گفتگو ہو رہی تھی. تو اس سے ایک ذمہ دار نے سوال کیا کہ آپ، وہ کسی ایک پرائیویٹ ادارے کا فرد تھا اور بڑے اچھے ادارے میں اچھی پوسٹ پر تھا، کہ آپ یہ جو سیکورٹی کا نظام بناتے ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ اور نتیجہ کتنے % ہوتا ہے؟ اس کا جواب سن کے مجھے بھی حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ 99% ہوتا ہے. 99%! اتنا کانفیڈنس کیسے؟ اس نے بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا اس لیے کہ میں جس ادارے میں ہوں، جس ادارے میں تھا 10 سال سے ہوں، آج تک وہاں پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. تو 10 سال اگر کہیں پر کارروائی نہ ہو تو آپ کیا اس کو کتنے نمبر دیں گے؟ بولے 100 نمبر ہی ہو گئے. پھر اس نے کہا کہ اس کا فرق صرف اتنا ہے کہ میں جس ادارے میں ہوں وہاں پر ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں سیکورٹی کے، اور ہماری ہر روز، ہر ہفتے اور ہر مہینے افراد کی ذہنی اور فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے. تو ہم اس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں کہ بھئی یہی آپ کر لیں جی، تو پھر اس کے بعد آپ اپنی سیکورٹی کے نظام پر 100% اعتماد کر سکتے ہیں. ہاں، کچھ پوائنٹ کی گنجائش رہتی ہے کہ ہم نے یہاں تک اہتمام کیا اور آنے والا اس سے ایک درجہ آگے آ کر اس نے کوئی کام کیا، ورنہ جو موجودہ حالات کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جو کام کیا تو آپ اس پر بالکل مطمئن رہ سکتے. یعنی جس شہر میں بارش ہی ہوتی ہے صرف، تو وہاں پہ امبریلا کافی ہے. امبریلا کافی ہے. لیکن اگر اولے پڑ گئے اور وہ امبریلا ہلکی تھی تو وہ پھر ایک جو ہے نا مستثنا صورتحال ہوگی. اصل میں یہاں پہ میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کسی زمانے میں نے پڑھا تھا کوئی شخص رننگ کمپٹیشن جیتا تھا، اور لوکل یعنی وہ اپنے اس کا نہیں بلکہ انٹرنیشنل جیتا تھا. جی، وہ جیتا تو اس سے کسی نے کہا کہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ چند منٹوں میں انٹرنیشنل پلیئر بن گئے ہیں یا انٹرنیشنل ایوارڈ آپ نے جیت لیا ہے، وننگ چیمپئن ہو گئے آپ. تو اس نے بولا آپ کو کس نے کہا کہ میں چند منٹوں میں ہوں؟ چند منٹوں میں نہیں ہوا ہوں، اس کے پیچھے میری اتنی سال کی اتنی صبح کی جو ہے نا محنت ہے. تو ایسا ہی ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں جب آپ ماہر ہونا چاہتے ہیں تو آپ پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ رنگ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی کوششوں کو رائے گا نہیں کرتا اور آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے. تو پازیٹیو رکھیں، ایسی کہ دنیا و آخرت میں کام آئے. ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کی جو ہے وہ حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اچھے کاموں کو کرتے رہنے کی، سیکھنے کی، سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا